बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। ख़बरें बहुत सारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अपोजिशन के लिए, आपके लिए कि क्या होने जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद कल जमा करा दी गई है। आज पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हम तो खुद स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि असम्बली का इजलास जल्दी तलब करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो बातें तो बहुत सारी हो रही है, अंदर की क्या खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब कराची जब गए हैं एमक्यूएम के वफ्द से मुलाकात करने के लिए, उसके बाद जब वो गवर्नर हाउस कराची पहुंचे फिर उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के हवाले से क्या कहा। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। चोरों के टोले की जो इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। हर 2 महीने के बाद चोर इकट्ठे होते हैं जी। आज गवर्नमेंट गई, कल गई, तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। बाकी तो जितनी भी बातें हैं, लेकिन एक बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि मेरे हाथ पहले बंधे हुए थे, वो जंजीर खुल जाएगी। बड़ा ज़ूमानी फ़िक्र है ये, जो हाथ बंधे हुए थे जंजीर खुल जाएगी। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे और बीमार हो गए थे और उसके बाद फिर उनको बाहर जाना था इलाज की गर्ज से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते थे जाना चाहिए। तो शुरू में हमारे पास खबरें ये आ रही थी कि इमरान खान साहब इस हक़ में नहीं है, लेकिन इवेंचुअली इमरान खान साहब एग्री कर गए। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि इमरान खान के हवाले से कहा जाता है कि वो बड़ा कड़ा एहतसाब करना चाहते हैं, खुद भी कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो ये कौन से बंधे हुए हाथों की बात कर रहे थे? और तहरीक अदम एतमाद लाने से ऑपोजिशन के क्या वो जंजीर टूट गई है? और अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो इमरान खान जैसे खुद कहते हैं कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो क्या वो वाकई ख़तरनाक हो जाएंगे? उनसे कोई कमिटमेंट की गई थी कि अगर आप एहतसाब इस हद तक ऑपोजिशन का ना करें तो फिर हम आपको हुकूमत करने देंगे। और अब अदम एतमाद लाने के बाद वो कमिटमेंट तोड़ी गई है, तो इमरान खान भी कड़ा एहतसाब करेंगे। ये आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा, लेकिन लग रहा है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। बहरहाल इसके अलावा इमरान खान साहब ने वो जो 3 बड़े थे कल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में क्या कह दिया? पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। मकसूद चपड़ासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है। मकसूद चपड़ासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन रहे थे, डायरेक्टली बराह रास्त मुखातब कर रहे थे तीनों को, और कह रहे थे कि मैं क्या करूंगा जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से कुछ खुसूसी मोहब्बत है, मजीद क्या कहा ये भी सुन। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया, डीजल सस्ता किया। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब से एक अपील भी की वजीर आजम साहब ने, वो अपील भी हाथ जोड़ के की, क्या कहा उन्होंने ये सुन। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है, 15 साल के बाद चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं,
कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। یہ اس تناظر میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کل تقریر کر رہے تھے اور وہ جوش خطابت میں ٹانگیں کانپنا انہوں نے کہنا تھا لیکن وہ سلپ آف ٹانگ ان سے ہو گیا. کیا ہوا تھا سلپ آف ٹانگ سے؟ جوش اور جذبہ اسلام آباد کو ملا رہا ہے. اسلام آباد میں کام رہی ہے. اور اس پر پھر وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ان کو سپیر نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیں. ایک ننھا منا لیڈر ایک ننھا منا مارچ لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھ گیا اور اس سے ہماری کانپیں ٹانگ گئی. اتنا بڑا جلوس تھا کہ ہماری کانپیں ٹانگ گئی. اب اس ساری گفتگو پہ اپوزیشن کی طرف سے مریم اورنگزیب نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے دیکھیے. بات وہ کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کی شکست ان کے چہرے ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے. وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. نہ گالی دینے سے نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا. دو تین خبریں میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد پھر اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. پہلی خبر تو آج کی جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کراچی کا دورہ کیا، ایم کیو ایم کے وفد سے ملے ہیں اور وہاں سے جب نکلے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی کہ ہماری ان سے بات ہوگی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے عامر خان صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے کہا جی میڈیا کے سامنے آ کے کہ ہمارے تو تمام آپشنز کھلے ہیں، یعنی کہ کوئی یقین دہانی کی بات کی نہیں. انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر اعظم سے ہماری کوئی بات نہیں. ایک یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکری ہے. دوسرا چودھری شجاعت حسین صاحب اتحادی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے اسلام آباد میں، اور ملاقات میں مزید کیا گفت و شنید ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر میں. لیکن چودھری شجاعت صاحب کی اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور جو اندر کی خبر ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں ذرائع کے ذریعے. وہ یہ ہے کہ چوئی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پہلے ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں وزارت اعلیٰ پنجاب کی آفر کر رہے تھے، ہم نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھے تھے، اب ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جو آپ کی شرائط ہیں اس پر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چوئی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اب آپ نے بہت دیر کر دی ہے. میاں شہباز شریف کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ نے زیادتی کی، لیکن آپ کی عزت کرتا ہوں، میں دوبارہ جا کر بات کرتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ نے انکار کر دیا تھا لہٰذا ہم نے دوسرے آپشنز پر کام کرنا شروع کر دیا تھا. تیسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، علیم خان لندن پہنچ چکے ہیں اور لندن میں ان کی جہانگیر خان ترین سے ملاقات ہونی ہے. اب یہ جو علیم ترین گروپ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ 65 کے قریب پنجاب اسمبلی کے ممبران ہمارے ساتھ ہیں اور 10 سے 12 کے قریب ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علیم خان کی میاں نواز شریف سے وہاں پہ ملاقات ہو، لیکن یہ حتمی خبر نہیں ہے، یہ ابھی ذرائع کے ذریعے سے ہمارے تک بات پہنچ رہی. تو یہ جو علیم ترین گروپ ہے اس سے 6 لوگوں نے اور رابطہ کیا ہے، یعنی کہ 65 ایک وہ جو دعویٰ آلریڈی کر رہے تھے، اس کے علاوہ 6 ایم پی ایز نے رابطہ کیا اور جمعے کے دن وہ اس گروپ سے ملیں گے. یعنی کہ علیم ترین گروپ جو کہ ایک طرح سے فارورڈ بلاک سامنے آ رہا ہے اور حکومت کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، اس کے سائز میں اضافہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں ہے. ایک اور بری خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ فیصل آباد ڈویژن کے پی ٹی آئی کے ممبرز نے، جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے شہباز گل کی مداخلت پر اعتراض اٹھایا، تحفظات کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں گل صاحب یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، وہ اپنا حلقہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا حلقہ ہے، ہمیں اس پہ تحفظات ہے. جب ہم نے پرائم منسٹر صاحب تک یہ بات پہنچائی ہے تو بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب جو آلریڈی ان کے اپنے الیکٹیبلز ہیں اس علاقے سے ان کا ساتھ دیتے، وہ گل صاحب کو اپنے ساتھ ماسکو لے کر چلے گئے ہیں. تو اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ تھا وہ ہم نے احتجاجاً چھوڑ دیا. یہ فیصل آباد سے خبر ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، وہ خبر یہ ہے، مطلب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہے جس سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انسرٹنٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. فیصل واڈا صاحب آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. فیصلہ میری نظر میں قانونی طور پر غلط ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا یا ڈسکوالیفیکیشن تو کر ہی نہیں سکتا، اور جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے وہ بھی میری قانونی رائے میں غلط ہے کیونکہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے. بہرحال اس سیٹ پر الیکشن ہوا ہے،
اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو صاحب جیت گئے اور اندر کی خبر یہ آ رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو الیکشن ہوتا ہے, تو اندر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ 4 پی ٹی آئی ارکان نے نثار کھوڑو کو ووٹ دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ خاص طور پہ ایک ایسے ماحول پہ جب آپ خود سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں سے کہ ہمارے ممبرز کو کروڑوں روپے کی آفرز ہو رہی ہیں, 12 کروڑ, 14 کروڑ, 18 کروڑ, تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا واقعی میں ایک بار پھر ووٹ بکیں؟ یہ ساری خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے خلاف نیشنل اسمبلی میں داخل کرائی جا چکی ہے, عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ اس سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے unless and until وہ تھوڑی پالیٹکس کھیل لیں. یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے آج کی ہے مولانا فضل الرحمان یا آصف علی زرداری یا شہباز شریف کے حوالے سے, یہ وہ تقریر ہے عمران خان کی جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان کنٹینر پر چڑھ کر کرتے رہے ہیں, جس پر پاکستان کے عوام نے ایک بڑی تعداد میں لبیک کہا اور ان کو وزیر اعظم کی نشست تک پہنچا دی ہے. اب یہ تقریریں کرنے سے تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی, بیکاز اٹ از ناٹ دا پیپل آف پاکستان who are directly going to vote in this vote of no confidence resolution. یہ تو اب ممبران نے کرنا ہے نا, وہاں پہ یہ تقریریں کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ بہت بڑا کویشچن ہے. یہ نہیں کام آئیں گی, وہاں پہ آپ کا سیاسی جوڑ توڑ کام آئے گا. وہاں پہ یہ کام آئے گا کہ آپ نے اپنی جماعت کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے, بکھر رہی ہے, اس کو سمیٹ لیا نہیں سمیٹ لیا, تحفظات دور کر دیے نہیں کر دی, یا آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی نہیں میں نے تو یہ فیصلہ لے لیا, میرا نام عمران خان ہے اور میں کہتا ہوں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوگا, whatever his qualification, whatever his criteria, whatever his competence, whatever his performance, whatever his vision. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار ہوگا اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی, اس کے گھر میں گیس نہیں تھی, اس وجہ سے مجھے پسند ہے وزارت اعلیٰ کی سیٹ کے لیے, اور اس کے اوپر لوگوں کو اگر تحفظات ہیں اور آپ ان کو نہیں ختم کریں گے تو پنجاب میں تو عدم اعتماد ہوگا ہی ہوگا, اس کا اثر وفاق میں بھی ڈلے گا. ان ساری باتوں پر بات کرتے ہیں شفقت, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ایجوکیشن منسٹر. بہت شکریہ شفقت صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا آج جو پرائم منسٹر صاحب ملے ایم کیو ایم کے وفد سے کراچی میں, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے باہر آ کر کہا جی کہ ہمیں تو یقین دہانی کرا دی ہے ایم کیو ایم نے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی ہے ایم کیو ایم کے وفد کے ممبران نے, عامر خان صاحب نے, خالد مقبول نے, انہوں نے کہا کہ ہمارے تو آپشنز کھلے, ہم نے تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پرائم منسٹر سے نہ کوئی بات ہم نے کی نہ انہوں نے کی ہے, اور ہمیں عدم اعتماد کیا نظام پہ یہ اعتماد نہیں ہے. اور یہی ایم کیو ایم کا وفد جس سے آج پرائم منسٹر صاحب کراچی جا کر خود ملے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, یہ وفد کل اسلام آباد خود چل کے جا رہا ہے آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. تو سچویشن انسرٹن ہوتی جا رہی ہے آپ کے لیے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. شفقت صاحب وہ وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے, میں وہاں نہیں تھا, اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کسی وجہ سے کہا ہے. باقی یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ہماری پارٹنر ہے, ہماری اتحادی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ 100% رہیں گے, اس لیے کوئی انسرٹن پوزیشن نہیں ہوئی. نہیں, ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں شفقت صاحب, جب عامر خان صاحب وزیر اعظم سے ملنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپشنز کھلے ہیں, اگر یہ تو بڑی انسرٹن سٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ نہیں انسرٹن نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جب ایسے موقع ہوتے ہیں تو وہ اپنے اگر کہتے ہیں آپشنز اوپن ہے تو وہ ایک ٹیکٹیکل چیز ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ. آپ کو یقین ہے, لیکن کیا آپ کا یقین درست ہے؟ میرا یقین بالکل درست ہے. گیون دا فیکٹس کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات ہوئی نہیں ہے وزیر اعظم کے ساتھ, کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اور کل آصف علی زرداری صاحب سے وہ خود ملنے اسلام آباد جا رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کے ساتھ ہوں 100% ان کے ساتھ بات اگر نہ بھی کی جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور پنجاب میں جو صورتحال بنی 2 دن پہلے علیم ترین گروپ کی, اس میں وہ کہتے ہیں 65 ممبران پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہے اور مائنس بزدار بات ہوگی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ بھی آپ کو یقین ہے کہ وہ 65 ارکان جو علیم ترین گروپ کے ہیں وہ آپ ہی کے ساتھ؟ دیکھیں آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھی ہیں, مجھے پتا ہے ان کا, میں ان کو جانتا ہوں, آپ سے بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں.
اس لیے میں آپ کو کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ رہیں گے. جہاں تک جہانگیر ترین گروپ کی بات ہے، ان کے ایشوز ہیں چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ، اور وہ ایشوز ریزالو ہونے چاہیے. ان کے ایشوز پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو میں بھی ملتا رہا ہوں. میں آپ کو شاید علم ہے کہ میں پی ٹی آئی پریزیڈنٹ پنجاب ہوں، میں بھی ان سے ملتا رہتا ہوں. تو ان کے ایشوز تحریک انصاف سے یا عمران خان صاحب سے نہیں ہیں. باقی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو ان کا ایشو ہے مائنس بزدار، اچھا بائی دا وے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ بھی آئی ہے شفقت محمود صاحب کے علیم ترین گروپ کے سے مزید 6 ارکان نے رابطہ کیا پنجاب اسمبلی کے، جو کہ جمعے کو ان سے ملاقات بھی کریں گے. تو یعنی کہ یہ نمبر آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ براہ راست ان کا جو ایشو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار سے ہے. لیکن خبر تو یہ آئی ہمارے پاس کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بزدار صاحب کو مائنس نہیں کیا جائے گا. تو اس صورت میں صورتحال کافی خطرناک نہیں ہو جائے گی، اور اس کا اثر وفاق تک تحریک عدم اعتماد پر کیا نہیں جائے گا؟ یہ صرف بزدار صاحب تک نہیں رکے گا. پہلی تو بات ہے کہ میرا خیال ہے علیم ترین گروپ کی اصطلاح کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین کے ساتھیوں کا جو ایک گروپ تھا پہلے، وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یس، اس میں نے تو آپ سے اکنالج کیا کہ ان کے پرابلمز ہے جو کہ مقامی سطح پر چیف منسٹر سے ہیں، اور کل پرائم منسٹر صاحب لاہور جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات جو ہے دور کیے جائیں. سیاست میں تحفظات بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، تو تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کے ایشو پرائم منسٹر عمران خان سے یا تحریک انصاف سے نہیں ہے. وہ بڑے لائل رکن ہیں تحریک انصاف کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کل لاہور جا رہے ہیں ترین گروپ سے، کل پھر آپ کس سے ملیں گے؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو اس وقت لندن میں ہیں، علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہے لندن میں، اور ایک اطلاع تو یہ بھی آ رہی ہے شفقت محمود صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ میر نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. یہ ذرائع کی خبر ہے، مطلب کہ حتمی بات نہیں ہے. لیکن وہ دونوں تو لندن بیٹھے ہوئے، کس سے ملیں گے آپ وہاں پہ لاہور میں؟ نہیں، ہم تو ان کے جو ایم پی اے ہے، جو ان کے باقی ساتھی ہیں، ان سے ملاقات میری پچھلے ہفتے بھی ہوئی ہے. ان کے لوگوں سے ملاقات اور کل بھی ہوگی. ان کے جو لوگ وہاں پہ ان کے گروپ میں شامل ہیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ ان کی انڈیویجول سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ 100% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ 100% لائل ہیں ٹو پرائم منسٹر عمران خان. ان کے ایشوز پنجاب کی نوعیت کے ہیں اور ان کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایڈریس ہو جائیں گے ایشوز ان کے؟ وہ عثمان بزدار سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ذاتی انالیسس کیا ہے، بزدار صاحب کی تبدیلی متوقع ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، ایشو دو طریقے ہوتے ہیں نا ایشو ایڈریس کرنے کے. ایک تو ایشو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کہ عثمان بزدار صاحب کو کمپلیٹلی ہٹا دیا جائے. دوسرا ہے کہ جو اسپیسیفک ایشوز جن کی بنیاد پر وہ اس فیصلے پہ پہنچے ہیں، ان اسپیسیفک ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. تو اگر اسپیسیفک ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ شخصیات کا نہیں رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹائے بغیر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں، یہ پارٹی جو ہے وہ جو پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ادھر اور سچویشن ہو. اگر باہر کی پارٹی ہو وہ تو اور بات ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر عمران خان جائیں، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کر دیا ہے. جب پارٹی انہوں نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی شفقت صاحب. جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے وزیر اعظم کے خلاف تو پھر ہم مشترکہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ کس کا ساتھ دینا ہے. دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ کہ ہم مطلب کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عمران خان کا ہی ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ساتھ ان کے مختلف، اگر آپ نعمان لنگڑیال صاحب کی بات سنیں، آپ اور لوگوں کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ لائل ہے. ان کے ایشوز جو ہیں وہ اس دن آپ نے دیکھا علیم خان نے بھی کوئی پرائم منسٹر کے بارے میں بات نہیں کی. ان کے ایشوز جو ہیں وہ عثمان بزدار سے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ایشوز کو ریزالو کرنے کی. اور اگر وہ ایشوز عثمان بزدار کو مائنس کیے بغیر ریزالو نہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ پھر عثمان بزدار کو آپ ذاتی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو کیا مجھے پتا ہے آپ بڑے پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے اور وہ آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں پرسنلی بھی، تو آپ نے ذاتی کیا مشورہ دیا ہے خان صاحب کو؟ اگر یہ ایشوز ویسے ریزالو نہیں ہوتے ہیں تو کیا بزدار صاحب کو تبدیل کر دینا چاہیے آپ کی رائے میں؟ احتشام، یہ تو مفروضہ ہے نا کہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے.
ہم کوشش کریں گے. اور اس لیے یہ جو ہے نا کہ وہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن بن جاتا ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اگر والی سٹیج پہ ہم نہیں پہنچے, ہم کوشش کریں گے. اور اس وقت تو مین ایشو جو ہے وہ پنجاب کا نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, جہاں پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے. تو اس کو اصل چیز تو وہ ہے, اس کو ایڈریس کریں گے اور ایڈریس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے تو مکمل یقین ہے کہ ہماری میجورٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مفروضہ ہے, لیکن میری نظر میں تو یہ اس وقت ایک تلخ حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس وقت پارٹی کو ہانٹ کر رہا ہے. آپ کے ورکر, آپ کے سپورٹر, آپ کے کارکن جس کا تعلق اسمبلی سے نہیں ہے, وہ براہ راست ممبر نہیں ہے, اس کو بھی ہانٹ کر رہا ہے اور وہ پریشان ہے. اور اگر یہ حل نہیں ہوتی ہے تلخ حقیقت, تو تحریک عدم اعتماد, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید وفاق میں فی الحال اصل ایشو وہی ہے. لیکن اور میں یہ ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ اس تحریک عدم اعتماد سے اتنا خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر پنجاب میں آپ اپنی پارٹی کو سمیٹ نہ سکے اور اس ایشو کو, اس تلخ حقیقت کو ریزالو نہ کر سکے, تو پھر وزیر اعظم کو وفاق میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے, نہ کہ صرف عثمان بزدار کو پنجاب میں. دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ اگر ایشو ریزالو نہیں ہوتے تو خطرہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن میری بھی ذمہ داری ہے بطور پریزیڈنٹ پنجاب, پرائم منسٹر تو خیر ہیں ہی, پارٹی ہیڈ ہے, اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے ایشوز کو ریزالو کرنے کی. اور کل لاہور کا جو وزٹ ہے اس میں ایک میجر ایجنڈا آئٹم تو یہی ہے. ٹھیک ہے سر, ویسے کیا خاص بات ہے عثمان بزدار صاحب کو, کیوں پرائم منسٹر صاحب اتنے اس حوالے سے مطلب کہ ایک سٹرونگ لائن لیے ہوئے ہیں کہ پنجاب میں اگر چیف منسٹر ہے بزدار تو وہی رہے گا؟ مطلب کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس کو اتنی ایکسٹراڈنری, اس حوالے سے بڑے عرصے سے تنقید ہو رہی ہے بزدار صاحب پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے, وائی اسٹل عثمان بزدار, اور پوری مطلب کہ حکومت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے عمران خان صاحب ان کے لیے؟ دیکھیں تنقید تو ان پہ ہو رہی ہے, تنقید سب پہ ہوتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ جس کو چاہیں بطور کپتان, جس طرح وہ کرکٹ کا بیٹنگ آرڈر بناتے تھے, اسی طرح ان کی ثوابدید ہے کہ جی شفقت محمود ایجوکیشن میں جائے گا, شاہ محمود فارن منسٹری میں ہوگا, عثمان بزدار جو ہے وہ, یہ ان کا ثوابدید ہے. پوائنٹ از کہ پارٹی کے لیکن اس بیٹنگ آرڈر سے ٹیم ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا اب سر, اس بیٹنگ آرڈر سے جو کپتان نے بنایا ہے ٹیم ہارتی ہی نظر آ رہی ہے. مجھے تو یقین ہے کہ ٹیم جو ہے جیتے گی انشاءاللہ. اچھا چلیں سر, مجھے یہ بتائیے گا شفقت صاحب کہ ایک خبر یہ بھی اب ہمارے پاس آ رہی ہے, یہ ترین گروپ, علیم گروپ جو ہے یہاں پر, وہ تو ہے ہی, فیصل آباد ڈویژن کے کچھ پی ٹی آئی ممبرز کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا شہباز گل صاحب کے حوالے سے کہ وہ آئندہ انتخابات کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں, ان کی مداخلت ہمیں قبول نہیں ہے. جب ہم نے پرائم منسٹر تک اپنے تحفظات پہنچائے تو وہ گل صاحب کو ماسکو لے کر ساتھ چلے گئے, جس کی وجہ سے ان ممبران نے پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا. کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے واٹس ایپ گروپ کا علم نہیں ہے کہ کسی نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا. باقی یقیناً کچھ لوگوں کے تحفظات فیصل آباد میں ہیں, وہ مقامی نوعیت کے ہیں, اس پہ ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری خود ملاقات ہوئی ہے ان ممبران کے ساتھ, اور یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی. اور ہمارے لیے ہمارے ایم این ایز مقدم ہیں, ہمارے لیے ان کی آپ تک کیا اعتراضات پہنچے ہیں فیصل آباد ڈویژن کے لوگوں کے؟ کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ وہاں پہ صرف شہباز گل صاحب کی بات نہیں ہے, اور بھی لوگوں چیزوں کے بارے میں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں احتشام, آپ خود پالیٹکس میں تھوڑی دیر کے لیے رہے ہیں. پالیٹکس جو ہے نا اس کے اندر کبھی بھی 100% ہم آہنگی نہیں ہوتی, اونچ نیچ چھوڑی بہت رہتی ہے, اور اس اونچ نیچ کو ریزالو کرنا پارٹی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اور مجھے جو یقین ہے کہ ہمارے جو فیصل آباد کے ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا, یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر گل صاحب کے حوالے سے جو تحفظات ہیں پرائم منسٹر صاحب ان کو ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا آپ کو کہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے اگر پرابلمز ہیں انہیں ریزالو کرنا ہماری ڈیوٹی. ٹھیک ہے, آخری سوال ہے شفقت محمود صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے آج جو تقریر کیا کراچی میں, وہ اسی بالکل موڈ میں نظر آ رہے تھے جس طرح پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہوتے تھے, جس طرح سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایڈریس کیا, آصف علی زرداری صاحب کو کہا کہ میری بندوق کی نوک پہ سب سے پہلے آصف علی زرداری ہے, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی. تو یہ وہ تقریر تھی جس تقریر نے عوام میں عمران خان صاحب کو پذیرائی دی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے ووٹ دیا عوام نے اور وہ
اسمبلی میں آگے پرائم منسٹر بن گئے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی اور براہ راست عوام نے ووٹ نہیں کرنا, وہ تو ممبران نے کرنا ہے نیشنل اسمبلی کے. کیا اس کے لیے اس طرح کی تقریر کام آئے گی, یا سیاسی جوڑ توڑ جس طرح کہ آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں یا چودھری برادران کرتے ہیں؟ میرے پاس تو ابھی شفقت صاحب یہ بھی خبر آئی کہ اب چوہی شجاعت حسین صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل کی ملاقات میں یہ بولا ہے کہ آپ ہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ صحیح, لیکن پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیں. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ چوہی صاحب اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں, آپ نے شہباز شریف کی دعوت کو ٹھکرا کے زیادتی کی تھی, ہم نے باقی آپشنز پہ کام کیا. تو یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ بچائے گا تحریک عدم اعتماد سے پرائم منسٹر صاحب کو. اس کے لیے آپ کی پارٹی تیار ہے یا انہی عوامی تقریر پہ ابھی تک اکتفا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پالیٹکس کو ایز اے ہول دیکھیں تو اس کے دو جزء ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کہ آپ عرف عام جس کو ڈرائنگ روم سیاست کہہ سکتے ہیں کہ جی آؤ جوڑ توڑ کرو, یہ کرو وہ کرو. تحریک انصاف نے کبھی صرف جوڑ توڑ کی بلکہ دوڑ جوڑ کی سیاست کبھی کی نہیں. ہم نے تو عوام کی سیاست کی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ پبلک عوام کے پاس گئے ہیں. باقی جہاں تک لوگوں سے بیل ملاقات, سر الیکٹیبلز کو تو لیا نا, اگر آپ اس کو جوڑ توڑ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, الیکٹیبلز لیا آپ نے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی سنگل ٹریک پہ نہیں ہے. ہمارا عوام سے رابطہ جو ہے وہ قائم ہے اور وہ قائم رہے گا, اور جلسے مزید بھی ہوں گے, ابھی آگے بھی جلسے آ رہے ہیں, آپ دیکھیں گے. تو اس لیے یہ عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہماری اس جو ہماری جو ٹیکٹکس ہیں اس کا حصہ ہے. لیکن شفقت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوڑ توڑ کی سیاست کی نہیں, لیکن جوڑ توڑ کی سیاست تو ہوئی 2018 میں, جس کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. مطلب کہ اگر صرف نظریات پہ رہتے, if you just allow me sir, اگر صرف نظریات پہ رہتے تو کدھر گئے حامد خان صاحب, کدھر گئے جسٹس وجی الدین صاحب, اور بہت سارے ایسے نظریاتی لوگ, ان کو پیچھے کیا گیا, الیکٹیبلز کو آگے لایا گیا. تو اگر تب اس طرح سے کیا گیا تو why not now? It is about the prime minister's rest of the tenure. عدم اعتماد میں کرنی چاہیے جوڑ توڑ. پالیٹکس جوڑ توڑ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لوگوں سے میل ملاقات ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ, وہ تو ہم کر رہے ہیں. کیا ہم بارگین کر رہے ہیں, کوئی ووٹ خرید رہے ہیں جس طرح یہ لوگ کروڑوں روپے کی, میں نے سنا 18 کروڑ کی آفر دے رہے ہیں, وہ ہم نہیں کرتے. ایک تو ہمارے پاس اس قسم کی حرام کے پیسے نہیں ہیں, دوسرا ہم اس قسم کی چیزیں کرتے نہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. آپ کے ممبرز کھڑے رہیں گے ان آفرز کے بعد؟ بڑی اٹریکٹیو آفر ہے شفقت صاحب, 18 کروڑ. تو آپ کے ممبرز بکیں گے تو نہیں؟ آپ کو اعتماد ہے؟ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کے بعد جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے آپشنز کھلے ہیں, تو ایم کیو ایم سے ہی پوچھیں گے. لیٹس ہیئر فرام دا ہارسز ماؤتھ. امین الحق صاحب ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھ ہوں گے کہ کیا بات ہوئی تھی آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں, کیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی یقین دہانی کرائی تھی. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بریکنگ میرے پاس آ رہی ہے ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے روز جس دن ووٹنگ ہونی ہے, حکومتی ارکان کا ایوان میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ہے, یعنی کہ اس دن شرکت ہی نہیں کریں گے. اچھا, یہ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ بھائی وہ شرکت نہیں کریں گے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا, عمران خان صاحب پرائم منسٹر. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد لے کر آتا ہے, اپوزیشن لے کر آ رہی ہے, انہوں نے 172 ووٹ گنوانے ہیں اسپیکر صاحب کو وہاں پہ کہ دیکھیں جی یہ سمپل میجورٹی 172 پہ بنتی ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں. 172 لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پرائم منسٹر نہیں. اگر وہ 172 کا فگر میٹ کر لیتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ, کیونکہ اب جو آدمی منحرف ہوگا, پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ کرے گا, ہی ہیز ٹو بی دیئر ان دی اسمبلی. تو پی ٹی آئی کا یہ سمارٹ فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جائے گی, یعنی کہ پھر جو بھی جا رہے ہیں پہلے ہی پتہ لگ جائے گا. اور وہ ڈیفیکشن کلوز آپ کو یاد ہوگا, یہ عمران خان نہیں لے کے آیا, یہ پہلے آیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد, اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پارٹی فیصلے کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت قانونی طور پہ بھی کھیلنے کی کوشش کری, لیکن اس کو مزید ایکسپلور کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال ایم کیو ایم پہ بات کرتے ہیں. امین الحق صاحب نے مجھے جوائن کیا. امین الحق صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں سر, شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جب وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی آپ لوگوں سے, اس کے بعد کیا کہا, سنیے. ہم حلیف ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے آئے ہیں, ہمیں آگے کیسے چلنا ہے, تو اس پر ہم نے اپنی ایک اسمبلی فضا بھی کی
اور الحمدللہ MQM نے مکمل تائید اور حمایت اور اعتماد کا اپنا اظہار کیا ہے وزیر اعظم کی ذات پر. تحریک عدم اعتماد پر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمل یقین دہانی کرائی ہے MQM نے، لیکن عامر خان صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی سنیں. اس نو کانفیڈنس کے حوالے سے ایک لفظ بھی بات چیت نہیں. ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہمارے. تو امین الحق صاحب اب آپ بتا دیجئے، آپ اس ملاقات میں موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب درست کہہ رہے ہیں یا عامر خان صاحب درست کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی اصل پوزیشن ہے کیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ احتشام، آپ نے 3 سوال ایک ساتھ کر دیے. بالکل میں ترتیب وار آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جی فرمائیے. شاہ محمود قریشی صاحب کی میرا خیال ہے کہ 50% بات بالکل درست ہے کہ تعاون MQM ماضی میں PTI کے ساتھ تعاون کرتی چلی آئی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ MQM پاکستان تحریک انصاف یعنی وفاقی حکومت کی سب سے بڑی کولیجن پارٹنر ہے، اور رائٹ فرام اسپیکر کے الیکشن سے لے کر ووٹ آف کانفیڈنس تک جو آج سے میرا خیال ہے 2 مہینے یا 3 بلکہ 1 سال پہلے لیا گیا، اس وقت MQM بالکل ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی عامر بھائی نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست بات کی ہے کہ اس پورے ملاقات میں اچھی بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب عمران خان صاحب 3.5 سال بعد MQM کے مرکز بادل آباد تشریف لائے. بڑے باوقار طریقے سے ہم نے ان کو ریسیو کیا، عزت احترام کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری رہی. اور اب احتشام ماضی میں بھی میرا خیال 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں نے خود استقبال کیا تھا، 90 میں نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، جمالی صاحب، یہ تمام آصف زرداری صاحب یہ MQM کا مرکز آتے رہتے. یقیناً اس کا تسلسل تھا اور ہم اسے خوش آئند سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹی کو آپس میں مذاکرات کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے آفس سے جاتے رہنے چاہیے. جہاں تک آپ کی بات اب دوسری آ جاتی ہے کہ فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ MQM پورے ڈسکشن کے اندر جو 40-45 منٹ کی ملاقات رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کہیں پہ دقت نہیں آیا ہے. ہاں، ہم باہمی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کی، ہم نے ڈسکشن کیا. ڈسکشن میں کیا ہے میرا خیال ہے 3 باتیں ایسی تھی کہ جیسے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی. میرا خیال ہے دونوں فریق اس بارے میں تیار ہے. آپ کے علم میں صاحب کے آرٹیکل 140 کے حوالے سے MQM کی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ حق میں بھی آیا، اور اسی آرٹیکل 140 میں اسد عمر بھی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی پٹیشنر. یقیناً میرا خیال ہے یہ اچھی خوش آئند بات تھی کہ MQM اور ایک پیج پر سے موجود ہے. مجھے فرمائیے ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل یہ جتنی بھی باتیں ایجنڈا پہ، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی نہیں ہے، جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے سیاسی طور پہ اور ایک تلوار لٹک رہی ہے عمران خان صاحب کے سر پہ بزدار صاحب کی وجہ سے، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، تو وہ اگر اب جمع ہو چکی ہے 21 دن میں اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا ہے. MQM کس جگہ پر کھڑی ہے؟ کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے تحریک عدم اعتماد کی حد تک؟ بالکل میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں MQM پاکستان میں سمجھتا ہوں آج تک وفاقی حکومت کے اتحادی ہے، لیکن احتشام یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگا کہ MQM پاکستان ایک الگ سیاسی پارٹی ہے جس کی الگ منشور ہے، الگ سوچ ہے، الگ فکر ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی سوچ منشور اور فکر کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے. اب اس آگے بڑھنے میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہری سندھ کا مقدمہ ہماری جگہ اس بات کو لڑتے ہیں. آج کے مذاکرات میں، آج کی بات چیت میں MQM نے کسی وزیر مشیر گورنرشپ کی بات نہیں کی، بلکہ اربن ڈیولپمنٹ پیکج کا ذکر آ گیا، لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنے کی بات ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ MQM پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو باہمی مشوروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. ہمیں جو بھی معاملات آگے چل کر آئیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، آپ بیرسٹر صاحب ہیں، آپ جو لا اینڈ سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف اب ہر گزرتے دن کے ساتھ نہیں بلکہ ہر چند گھنٹوں کے بعد ڈائنامک تبدیل ہو رہی ہے. تو MQM کی رابطہ کمیٹی اپنے باہمی مشاورت کرے گی، باہمی مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو بالکل اس پہ آگاہ کر کے ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی تک حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے، ابھی حالات معاملات دیکھے جائیں گے، اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے طور پہ فیصلہ کیا جائے گا. اچھا، اگر امین الحق صاحب، میں کیونکہ آپ نے میرے والے سے کہا آپ بیرسٹر ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، آپ بڑے پرانے سینئر ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں اور سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ MQM سے آپ کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایم کیو ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کی جو سیاست پہ گرپ ہے، جو آپ کی لیڈرشپ ہے، جتنی بھی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی، بڑے پرانے لوگ ہیں اور اس کے ہم معترف ہیں. تو آپ اپنی ذاتی رائے مجھے دیں، آپ کے خیال میں کیا بنے گا اس طریقے عدم اعتماد کا؟ اس وقت جو ماحول بن گیا، اپوزیشن ایک طرف اکٹھی ہو گئی ہے، آپ لوگ تو حکومت کے ساتھ چلے، اتحادی ہے، لیکن آپ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی بھی ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ نے فیصلہ بھی کرنا ہے. آپ کو اس طریقے عدم اعتماد کا اختتام کیسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک سیاستدان کی حیثیت سے؟ اپنے تجربے میں بتائیے. احتشام ہاتھ میں کان گھما کے پکڑنی ضرور ہے. میں پارٹی کا ترجمان بھی ہوں اور یقیناً میں پارٹی کے تمام رولز اینڈ پروسیجر کو نہ صرف فالو کراتا ہوں بلکہ خود بھی فالو کرتا ہوں. میں اپنی ذاتی رائے دینے سے اعتراض تھوڑا سا اوائڈ کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا میرا خیال ہے تمام سیاسی پارٹی کا آئینی قانونی جمہوری حق ہے، بالکل وہ لے کر آ رہے ہیں اور ان کا حق وہ استعمال کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے بھی اپنا فرض ہے، اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ناکام بنانے کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی اقدامات کرنا وہ کرے. اور اچھی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل نیگوسیشن چل رہی ہے. پرائم منسٹر کے ایم کیو ایم کے دفتر آنا، پھر ایم کیو ایم کے جو ٹاپ لیڈرشپ کا اس کے اسلام آباد، میرا خیال ہے آج سے 15 دن پہلے اسلام آباد گئے. اسلام آباد میں فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، مینگل صاحب سے ملاقات ہوئی، صدر مملکت کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، ان سے ملاقات کی. پھر آپ نے دیکھا احتشام کی پھر ایک ہمارا وفد لاہور بھی جاتا ہے. لاہور میں جہاں ہم نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی، ہم نے چودھری شجاعت سے بھی عیادت کی. تو ہم تو سیاسی رابطہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں سن رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا چند دنوں میں جو ہے یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں نظر آئے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. اچھا، یہ ابھی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سچویشن 100% کلیئر نہیں. اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے، کیونکہ آپ اتحادی ہیں، عمران خان صاحب کے حکومت میں اتحاد ہے، آپ کے پاس ایک وزارت ہے. پچھلے دنوں ویسے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ بھی واپس لینی ہے تو لے لیں، اور میں بھی ویسے یہ پروگرام میں پوائنٹ اٹھا چکا ہوں کہ ایم کیو ایم کی 7 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں اور ان کو 1 وزارت دی ہوئی ہے، اور پی ایم ایل کیو کی 5 سیٹیں ان کو 2 وزارتیں دی ہوئی ہیں. پنجاب میں علیحدہ سے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے جیسے بھی کیا ہوا ہے. یہ پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حالانکہ ویسے آپ کا سندھ سے تعلق ہے، لیکن اگر میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے پوچھوں کہ پنجاب والے کہتے ہیں وہ علیم ترین گروپ کے مائنس بزدار بات ہوگی اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کو خطرہ لاحق ہے. ایک اتحادی کے طور پہ اگر آپ عمران خان صاحب کو مشورہ دیں بزدار صاحب کے حوالے سے تو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا عمران خان صاحب کو بزدار صاحب کو تبدیل کر دینا چاہیے اپنی پارٹی کو سمیٹنے کے لیے؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ عزبہ کو بچانے کے لیے عالیہ کی قربانی ناگزیر ہے. اچھا، یہ مختصر سا میرا جواب ہے. اچھا، یعنی کہ قربانی نہ دی جائے یا دی جائے؟ مجھے سمجھ نہیں جائے گی، میرا بجٹ دی جائے. اوکے، مجھے پتہ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب سے بھی بات کریں، کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اور اس میٹنگ کا جو حال ہے، اس کی جو ذرائع کی خبر میرے پاس آئی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بولا ہے کہ سر ہم تو اتحادی ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، 3.5 سال ہو گئے ہیں، آپ کی پارٹی کی جو بھی پرفارمنس تھی حکومت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے اتحادیوں نے وقتاً فوقتاً بڑے فائدے بھی اٹھائے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے باتیں بھی کی ہیں کہ ان کی پرفارمنس درست نہیں، حالانکہ وہ خود حکومت کا حصہ تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرو تھک اینڈ تھن آپ کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن ابھی اگر آپ کے اپنے رینکس میں اختلاف پیدا ہو جائے اور آپ کی اپنی صفوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور بیچ میں سے گروپ نکل آئیں اور ہم خیال گروپ نکل آئے اور وہ کہیں جی مائنس پستار بات کریں گے، اور وہ اگر اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل جائیں گے تو پھر ہمیں بھی اپوزیشن کے ساتھ جا کر ملنا پڑے گا. یہ ذرائع کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے عمران خان صاحب کو اس چیز کا ادراک کرایا ہے. اب عمران خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ پنجاب میں جو اس وقت بساط بکھری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے سمیٹنے کے لیے کس کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. پہلے خبر آئی تھی عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے، لیکن بعد میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ نہیں جی ایسی بات نہیں تھی عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے. تو کیا کسی شارٹ آف عمران خان کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اینڈ مائنس بزدار کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اچھا، دوسرا
ایک شارٹ پہلے عمران خان صاحب کا سناتا ہوں, اور یہ جو ابھی ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی, پاکستان تحریک انصاف ہارٹ موو کھیلی ہے. یہ قانونی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد والے دن ہمارا کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا. یہ کس طرح سے سمارٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے یہ شارٹ سن لیں. میں ان کے پیچھے جاؤں گا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا, وہ اب کھل جائے گی. بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس کو اب آپ تھوڑا سا لنک کر کے دیکھیں, تھوڑا سا ماضی میں جائیں. ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ زنجیر ٹوٹ جائے گی. اور یہ خبریں آتی رہی ہیں ہمارے تک کہ عمران خان صاحب زیادہ کڑا احتساب کرنا چاہتے ہیں, لیکن نواز شریف, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں یا بچا رہے ہیں. یہ اس طرح کی خبریں آپ کو پتہ ہے بہت ساری آتی رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کے کیا ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ نواز شریف صاحب اگر باہر گئے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تو درست ہے بات کہ ایونچولی تو عمران خان صاحب نے اجازت دی تو وہ چلے گئے. لیکن اس سے پہلے خبریں یہ آتی رہی ہیں کہ عمران خان نہیں چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیجا جائے, لیکن ایونچولی عمران خان صاحب کو ماننا پڑا کہ بھیجا جائے. تو کیا وہ کیا کمٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ وہ کیا یہی کمٹمنٹ تھی, ایک طرف احتساب پہ ہاتھ ہولا رکھیں گے عمران خان صاحب اور دوسری طرف ان کو ٹینیور پورا کرنے دیا جائے گا؟ اور اگر اب وہ ٹینیور پورا نہ کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں تو عمران خان صاحب کے ہاتھ کھل گئے ہیں, زنجیر ٹوٹ گئی ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا ہے, اور یہ میرے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ سے خبر شیئر کر رہا تھا یہ امپورٹنٹ ہے, یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم جس دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی ہم جائیں گے نہیں. اب اس سے ہوگا کیا, that the opposition has to produce 172 people on the floor of the house. پی ٹی آئی والا کوئی بھی نہیں جائے گا, صرف اپوزیشن جائے گی, یا وہ لوگ جائیں گے جن کو اپوزیشن توڑے گی پاکستان تحریک انصاف میں سے یا اتحادیوں میں سے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس میں سے 172 کا نمبر پورا کرنے کے لیے. اگر تو اس دن جس دن ووٹنگ ہونی ہے, اور اب میکسیمم 14 دن بعد اجلاس طلب کرنا ہی کرنا ہے اسپیکر نے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, یعنی کہ میکسیمم 14 دن وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو خود اسپیکر کو کہا پہلے کال کر لیں. اگر پہلے کال ہو جاتا ہے یا 14 دن بعد بھی کال ہوتا ہے تو اس کے 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے ووٹنگ ہونی ہے. اور اس ووٹنگ میں اگر پی ٹی آئی نہیں جاتی ہے تو اپوزیشن نے 172 کا فگر پورا کرنا ہے وہاں پہ. اب اپوزیشن کا جو اپنا فگر تھا, مجھے اگر if I remember it correctly وہ 163 تھا, کل میں نے آپ کو بتایا تھا 163 ہے اپوزیشن کا پریزنٹ فگر. اگر 9 بندے اوپر وہ توڑ لیتے ہیں, جہاں سے بھی توڑیں, اتحادیوں سے توڑیں, کاف سے توڑیں, ایم کیو ایم سے توڑیں, امین الحق صاحب کو آپ سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے, یا پھر وہ علیم ترین گروپ سے توڑیں کیونکہ وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں 10 سے 12 ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. 9 لوگ اگر اپوزیشن اس دن توڑ کر لے جاتے ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ کر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب will cease to be the prime minister. اور یہ تاریخی طور پہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا. اس سے پہلے ماضی میں 2 تحریک عدم اعتماد آ چکے ہیں. ایک 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف آئی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی, حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اتنی سٹرونگ گورنمنٹ نہیں تھی. دوسری 2006 میں شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی تھی, پرائم منسٹر جو تھے مشرف صاحب کے دور میں, اور اس ٹائم لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان ہی تھے, لیکن وہ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو گئی تھی. اب تیسری بار آ رہی ہے عمران خان کے خلاف. اب کیا ہوگا, یہ کامیاب ہو سکے گی, ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف, یا پھر نئی تاریخ رقم ہوگی؟ یہ میکسیمم میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا, آج پھر بتا رہا ہوں کہ 21 دن کے اندر, یعنی کہ مارچ کے مہینے کے اندر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پتہ لگ جائے گا. لیکن جو ایک انفارچونیٹ بات ہے نا جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے, اس میں بہت پالیٹکس ہو رہی ہے. وہ گیم آف تھرونز کا منظر ہے, پاور کے لیے ضمیروں کے سودے بھی ہو رہے ہیں, پیسے بھی چل رہے ہیں, آفرز بھی آ رہی ہیں, 18 کروڑ 20 کروڑ 10 کروڑ, وزارت دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے ایشوز, میرے ایشوز, آپ کے ایشوز کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے ایشوز پر بھی اتنا ہی فوکس ہو جتنا پولیٹیشنز آج کل پالیٹکس پہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.